अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूं शहीद अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा मौजू गुस्सा है। एक दफ़ा फिर हमने डॉक्टर तहसीन अख्तर को ज़हमत दी है और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि गुस्सा क्या है, गुस्सा क्यों आता है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारा मौजू गुस्सा है। हम देखते हैं कि माशरे में हर किसी के अंदर गुस्सा है और काफ़ी हद तक गुस्सा होता है, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो वो गुस्से का शिकार है। मुझे आप ये बताइए कि गुस्सा है क्या और क्या ये फितरी अमल है? अच्छा, सबसे पहले तो गुस्सा क्या है, अगर हम इस पे बात करें तो 2-4 चीज़ें हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ये बहस जारी है कि गुस्सा फितरी है या नहीं है, नेचुरल है या नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस बात पर मुसिर हैं और अपनी इस बात के लिए बेशुमार दलाइल भी देते हैं कि गुस्सा फितरी नहीं है। तो पहले मैं कुछ तमहीद बांध लूँ ताकि आगे बात समझना आसान हो जाए, फिर मैं ये भी बता दूंगा गुस्सा बेसिकली है क्या। ठीक है। देखिए, इंसान को जज्बात में दिए गए हैं अल्लाह ताला ने, उसमें कुछ जज्बात ऐसे हैं जिसको पॉजिटिव जज्बात भी कहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। तो गुस्सा एक नेगेटिव जज्बात है में आता है कि अब ऐसी चीज़ जिससे इंसान को नुकसान पहुंच जाए, खुद को भी और दूसरों को भी, ज़ाहिर वो नेगेटिव होगा। तो गुस्सा मेरी नज़र में नहीं, बल्कि मैं दलाइल से ये बताऊंगा कि गुस्सा एक फितरी अमल है। अल्लाह ने पहले एनाटॉमिकली हम समझ लें, अल्लाह ने ब्रेन बनाया, उसमें एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसको एमिगडाला कहते हैं। सही है। ये जो एमिगडाला है, यहाँ से जज्बात और एंगर और इस तरह की दूसरी चीज़ें जन्म लेती हैं। यहाँ से ये स्टिमुलस फिर जाता है आपके हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में जब जाता है तो वहाँ से फिर ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है। तो यहाँ से जा करके फिर यही फैसला होता है कि गुस्से में करना क्या है, ठीक है। और जो आप करते हैं उस गुस्से की हालत में, वो सारा कुछ रजिस्टर हो जाता है हाइपोकैम्पस में। ये एक बड़ा पेचीदा अमल है। अल्लाह ने बड़ा ही जो चीज़ें बनाई हैं वो अपनी जगह ऐसी हैं कि बस जितना उसको आप तहकीक करते चले जाते हैं, आप उसकी वहदानियत का और उसकी कुदरत कामिला का आप उसके कायल होते चले जाते हैं। सही है। तो अब गुस्सा आना और गुस्सा करना दो अलग बातें हैं। गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। एक रिसर्च की गई, बंदर को लिया गया, उसमें उसके दिमाग में से अमेगडाला निकाल दिया गया, उसको गुस्सा आना खत्म हो गया। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह ने एक चीज अंदर रखी हुई है, गुस्सा आएगा। अगर गुस्सा नहीं आता तो फिर अल्लाह ताला अमेगडाला देता ही नहीं। सही बात है। अब हम इस चीज समझने से कासिर क्यों हैं और अपनी अकल क्यों दौड़ाते हैं? अल्लाह अक्ल कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके तनाजुर में अगर हम इंसानी अकल को देखें तो वो कुछ भी नहीं है, अशर अशीर भी नहीं है, चाहे कि वो कितना ही बहुत बड़ा काबिल इंसान हो। तो लिहाजा सोचना ये चाहिए, जब अल्लाह ये फरमाता है कुरान मजीद में कि वल काज़िबीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो पी जाते हैं। तो गुस्सा आया तो पिया ना, जी जी। तो गुस्सा आता ही नहीं। तो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि गुस्सा आएगा। अल्लाह किन के लिए फरमा रहा है? नेकोकारों के लिए। पता है कि वो नेकोकार और परहेजगार इंसान कौन होते हैं? वो होते हैं जिनको गुस्सा आए तो पी जाते हैं। फिर अल्लाह ने ये बताया कि गुस्सा आ गया तो पी तो गए, फिर रिस्पॉन्स कैसा दिया? उन्हें माफ कर देते हैं। वल आफीन अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। तो फिर अल्लाह ताला इसके जवाब में क्या कहता है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे लोग अल्लाह को बड़े महबूब हैं, बहुत पसंद है, दोस्त रखता है ऐसे लोगों को। तो अब इस तरह की बेशुमार आयतें हैं जिससे साबित होता है कि गुस्सा आना एक फितरी अमल है। अगर फितरी अमल नहीं होता तो अल्लाह तज़किरा ना करता। फिर अगर इसको भी छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़ लीजिए, क़ससुल अंबिया के वाक़यात पढ़ लीजिए। सबसे अहम पैगंबर से मुतल्लिक मैं ये बात बता दूं कि जिन्हें जलाली पैगंबर कहते हैं, जिन्हें गुस्सा बहुत आता था, सही है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी जी। एक दफ़ा दो लोगों में लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। तो जो बनी इसराइल में से था उसने आवाज़ दी
مدد کے لیے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مارنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن آپ کو غصہ آیا, آپ نے ایک مکہ مار دیا اس بندے کو. صحیح. وہ بیچارہ اپنی جان سے گیا. نبی کا مکہ کون سہ سکتا ہے؟ وہ تو اپنی جان سے چلا گیا, لیکن آپ کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا. تو غصہ تو نبی کو بھی آیا. پھر دوسری سن لیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے, جی, جو کہ وہ بھی نبی تھے, ان کو بتایا کہ میری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھنا. آپ ادھر کوہ طور پہ عبادت میں مصروف تھے, یہاں پیچھے لوگوں نے بچڑا بنا لیا سونے کا اور اس کی پوجا کرنے لگے. صحیح. گو کہ حضرت ہارون نے بڑا روکا, سمجھایا, لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آیا. اب جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ بڑے غضبناک ہوتے ہیں, اور اس غصے کی حالت میں آپ اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں. تو غصہ آیا تو دیکھیے اس کا عمل بھی ہوا, غصے میں داڑھی پکڑ لی. تو نبی نے بھی غصہ کیا. تو مطلب یہ کہ غصہ کرنا اور غصہ آنا دو الگ باتیں ہیں. تو غصہ آئے گا, یہ ایک فطری عمل ہے, یعنی نیکوکاروں کو بھی آئے گا, نبیوں کو بھی آیا, لیکن جو ریسپانس ہے وہ کیا ہے اس کو دیکھنا ہے. صحیح. تو بحث اس پہ مت کیجئے کہ غصہ فطری ہے کہ یہ فطری نہیں ہے. غصہ فطری ہے, اللہ نے ایمگڈلا رکھا ہے اس کے لیے. یہ ایمگڈلا ہی ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. اس کو نکال دیجئے جو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں روڈ پر چلا جا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا آدمی ایک بچے کو مارے چلا جا رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے, کوئی شخص اس کو چھڑا نہیں رہا. مجھے غصہ آیا. اگر میں اس قابل ہوں, مجھے اللہ نے قوت دی ہے, تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے روکوں اس ظلم کو. یہ غصہ ہے جس نے مجھے ابھارا کہ میں یہاں پر یہ غصہ پازیٹیو عمل کر رہا ہے, کہ مجھے ریسپانس دیا کہ نہیں اس ظلم کو روکو. ایسے ہی ہے. تو اگر وہ چیز میں نکال دوں, بھلے سے کر رہا ہے, مجھ پہ کوئی تھوڑی کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب یہاں پہ بھی ہر کوئی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ظلم کو روک سکے. تو بھائی زبان سے بول سکتا ہے, بھائی کیوں مارتے ہو, کیا نقصان کر دیا, اچھا میں تمہارا نقصان پورا کر دیتا ہوں, تم اس کو چھوڑ دو. یہ بھی کہا جا سکتا ہے, ظلم کو روکا جا سکتا ہے. پھر غصہ آئے گا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ ڈرتے ہیں کہ زبان سے بھی بولیں گے تو یہ الٹا میرے پیچھے پڑ جائے گا, تو آپ خاموش رہیے, لیکن دل میں تو برا جانیے. بالکل. تو یہ بھی یہ آپ کے اندر وہ غصہ مگر اس کے خلاف پیدا ہوا ہے کہ یہ شخص اگر میرے اس میں طاقت ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کو جبرن روک دیتا. یہ اندر آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھیے کئی دفعہ پیدا ہوا ہوگا. آپ جب خبریں سنتے ہیں تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کاش مجھ میں اتنی پاور ہوتی میں روک لیتا. ایسا ہی ہے. یہ غصہ آپ کے اندر ہے کہ اس ظلم کو دیکھ کر کے غصہ پیدا ہوا. تو یہاں پر یہ غصہ ایک طرح کا جائز غصہ بن جاتا ہے, لیکن عمل پھر کیا ہے, فوراً رد عمل نہیں دینا. صحیح ہے. ری ایکشن نہیں کرنا, ریسپانس دینا ہے. وہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ایمگڈلا سے جو ہے وہ اسٹیمولائی جاتی ہے ہائپوتھیلیمس, دین پری فرنٹل کارٹیکس, دین ڈیسائیڈ ہوتا ہے کرنا کیا ہے. تو اسی وجہ سے کہا گیا توقف دیں, پہلے سوچیں پھر بولیں. یہ تو پرانا مقولہ ہے, لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اب آپ کے سوال کا جواب دونوں آ گیا. غصہ کیا ہوتا ہے, ہر وہ کام جو ہمیں برا لگے, صحیح, اس سے ہمیں غصہ آئے گا. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, غصہ آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو کوئی کام دیا, اس نے نہیں کیا, آپ کو غصہ آیا. بالکل. ٹھیک ہے. آپ کا کسی نے نقصان کر دیا, آپ کو غصہ آئے گا. یہ فطری بات ہے, دل میں لگے گا آپ کو, چاہے آپ اس کا اظہار کریں نہ کریں, آپ اسے معاف کر دیں, لیکن چند لمحے کے لیے غصہ آپ کو آئے گا. یہ ایک فطری عمل ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ غصہ نہیں آنا چاہیے, غیر فطری ہے, تو ٹھیک ہے. ایک اس شخص کو جو کہ بالکل مجنون ہے, کوئی کسی نہ اس کو اپنے ارد گرد کا ہوش ہے, نہ رشتے ناطے کا ہوش ہے, اس کو غصہ نہیں آئے گا. صحیح, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے, اس کو پرواہ نہیں. تو
تو ایک سمجھ لیے ذی ہوش آدمی جو ہر طرح سے صحت مند انسان ہے دماغی لحاظ سے، اس کو غصہ آئے گا، صحیح. لیکن وہ رسپانس کیسا کرے گا یہ ایک الگ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا، امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو سمجھ آ گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ایک چیز ہوتی ہے غصہ آنا اور ایک چیز ہوتی ہے غصہ کرنا، کیا یہ دونوں الگ چیزیں ایک ہی بات ہے؟ اچھا، یہ سوال کا جواب میں آپ کو پہلے بھی دے دیا کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، غصہ کرنا فطری عمل نہیں ہے. صحیح ہے. غصہ آنا ایک فطری عمل کہ مجھے غصہ آیا، صحیح. یہ فطرت میں ہے، ٹھیک ہے. یہ رکھ دیا گیا ہے، غصہ آئے گا، تبھی تو تمہاری پہچان ہے. جزا سزا تو اسی لیے ہے. اگر آپ یہی نکال دیں کہ بھائی یہ نفس ہے نا، بالکل ایسے ہی. اپنے نفس پہ قابو پانا، بالکل نفسانی خواہش ہے، مجھے غصہ آیا، میں اس نے مجھے گالی دی ہے، میں ماروں گا تھپڑ، میں اتنا ماروں گا کہ آئندہ یہ منہ سے نہ بکے مجھے گالی، میرے اندر اتنا غصہ ہے نا. بالکل ایسے ہی. لیکن مجھے ایک حکم دیا گیا، اپنے نفس پہ قابو رکھو، اپنے غصے پہ قابو رکھو. تو عمل کیسا کرنا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ جو کہتے ہیں یہ غیر فطری ہے، جو آپ غصے کی حالت میں ناجائز کسی پر ظلم کر دیتے ہیں، کسی کا نقصان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا نقصان کر دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں غیر فطری ہے انسان کے اندر. پھر وہ وہی جو میں کہتا ہوں ہائپوتھیلمس دیا گیا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس دیا گیا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ غصے کی حالت میں کیا کرنا ہے. تو پھر تو آپ اپنے اس چیز کو دیکھیں نا، اصل میں خلط ملط کر دیا گیا ہے، گڈ مڈ ہو گئی یہ چیزیں. غصہ آنا اور غصہ کرنا کو ایک ہی چیز سمجھ لیا گیا ہے، اسی لیے کہہ دیتے ہیں غیر فطری ہے. ایسا نہیں ہے. یہ غصہ آنا فطری ہے، غصہ کرنا فطری نہیں ہے، نیچرل نہیں ہے. اس کو قابو کرنا ہے، یہ حکم ہے، ایک حکم خداوندی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے پہ قابو کر لے. بالکل ایسے. تو یہاں ان تمام چیزوں سے آپ کے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ غصہ آنا اور غصہ کرنا دو ڈفرنٹ بات ہے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ غصہ تو سب کو آتا ہے، اور بعض لوگوں کو بہت شدید غصہ آتا ہے، بعض کو غصہ آتا ہے اور پھر وہ نارمل ہو جاتے ہیں. یہ غصہ قابو کس طرح کریں ہم؟ اچھا دیکھیے، یہ بھی آپ کے سوال سے ایک سوال نکلا ہے تو میں اس کو کلیئر کر دوں کہ دیکھیے بہت سی ایسی بات ہے نا، جیسے میرے گھر میں کام کرنے والی جو آتی ہے، اس کے ہاتھ سے اگر برتن ٹوٹ جائے تو مجھے غصہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ایسے ہی نا، مجھے غصہ نہیں آیا. صحیح. یہ اب اگر کسی کو اس بات پہ غصہ آ جاتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس بات پہ غصہ آیا ہے. کسی کو ہر بات پہ غصہ آئے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ وہ اپنا علاج کرائے. صحیح ہے. کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے. یہاں سے پھر لوگوں نے لیا کہ شاید غصہ غیر فطری ہے. یہ والا غصہ غیر فطری ہو جائے گا کہ دیکھیں ایک چیز ہے جو آپ سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، جو آپ سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، اس کی بابت دوسروں سے اگر وہ سرزد ہو گیا تو وہاں آپ کا غصہ جائز نہیں بنتا. جیسے مثال میں نے دی کہ اگر میرے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، اس سے اگر برتن ٹوٹ جائے تو مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے. اگر یہ غصہ آ رہا ہے تو غیر فطری ہے. کیوں غیر فطری ہے؟ آپ سے بھی تو ٹوٹا کبھی نہ کبھی ہوگا. یا بول دیں کہ آپ سے برتن کبھی نہیں ٹوٹا؟ بہت دفعہ ٹوٹتا ہے، ہر کسی سے ٹوٹتا ہے. تو پھر آپ کو اپنے اوپر غصہ آیا؟ نہیں آتا، افسوس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ایسی صورت میں افسوس کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے کہ جو چیز دی ہوئی تھی وہ اللہ ہی کی دی ہوئی، کوئی بات نہیں، چلی گئی اور آ جائے گی، کوئی بات نہیں. تم سے ٹوٹا، مجھ سے ٹوٹا، بات ایک ہے. جان بوجھ کے تھوڑی ٹوٹا تھا. آج گھر سے نکلے تھے تو یہ سوچ کے نکلے تھے کہ آج میرا برتن توڑو گے؟ ایسا تو نہیں ہے. میری گاڑی پہ لگ گیا کسی سے تو وہ سوچ کے تھوڑی نکلا تھا کہ میری گاڑی کو مار دے گا. غلطی ہو گئی، لگ گیا. تو ایک دوسرے کی غلطی معاف کرنا ہے. تو بات یہی ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ گتم گتا ہو جاتے ہیں. جی یہی مسئلہ ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں وہی ریسپانس نہیں ہے. ہم 2 منٹ کے لیے رک جائے اور پھر سوچیں. برین آپ کو سیکنڈ تھاٹ دیتا ہے. فرسٹ تھاٹ میں دیتا ہے کہ مار دو اس کو،
ایسا ہی ہے. یہ اس نے تمہارا نقصان کر دیا ہے. جی. اگر آپ یہ سوچیں کل تم کیا ابھی اگر تمہاری روح قبض ہو جائے, اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے, تو یہ چیز تو تمہاری ہے ہی نہیں. آج مرے تو کل یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے, تو تم کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ تو سمجھنے والی چیز ہوتی ہے. جب تک ہم چیزوں کو سمجھیں گے نہیں, ہم اصل روح تک نہیں پہنچتے ہیں بات کو. غصہ کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے, فطری کہاں پر غصہ ہے اور کہاں پر غیر فطری ہو جاتا ہے. تو غصہ آتا ہے, بالکل آئے گا, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے افسوس بھی ہوگا اور تھوڑا سا غصہ بھی آئے گا, لیکن جو آپے سے باہر ہو جانا اور معمولی بات پہ کسی کو غصہ آنا, یہ ایک بیماری ہے. صحیح. اس کا علاج ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ میڈیکلی اگر ہم بات کریں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو معمولی بات پہ غصہ آتا ہے اور بہت شدید آتا ہے, تو کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسے مریض آتے ہیں جو معمولی بات پہ ان کو غصہ آتا ہے, تو ان کو آپ کیا کوئی غصہ کم کرنے کی ادویات دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بہت سارے لوگ آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں, خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, وہ مجھ سے کہتے ہیں غصہ بہت آتا ہے کہ اسی طرح سے ایسا کر دیں کہ غصہ کم ہو جائے. اپنے دل میں ان کے ندامت ہے. وہ کہتے ہیں غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو جانیے گا نا, وہ کیسا ہی وہ صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہ چیز آپ سمجھ لیجئے کہ یاد خدا بھی رکھیے اور خوف خدا بھی رکھیے. جس دل میں خوف خدا ہوگا, کہ ہم ہر روز اللہ تعالیٰ کے بہت سے قوانین کو توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں جو ہے مجھے بہت غصہ بھی آتا ہے اور غضبناک بھی ہوتا ہوں. اور قیامت کے دن وہ غضبناک ہوگا کہ انبیاء کرام تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور جانے سے پس و پیش کریں گے, اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا. اللہ کا غصہ اتنا شدید ہوگا اس وقت, تو اللہ کو بھی غصہ آیا. بالکل. لیکن اللہ کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے. ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے. ہم یہ چیز نہیں سمجھ رہے. جب غصہ آئے تو آپ کو ٹائم دینا ہے. اب غصہ آ گیا, اب آپ صبر کریں اور کچھ لمحے مہلت دیں, تاکہ وہ برین آپ کا اس اسٹیمولائی کو ریسپانس میں بدل دے, ریئیکشن میں نہیں. آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, مطلب فوری ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ جب ریئیکٹ کرتے ہیں نا, پہلی دفعہ کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے غصے سے اس کو ایک تھپڑ مار دیا, یہ آپ کا جا کر کے وہاں پر ہائپو کیمپس میں رجسٹرڈ ہو گیا. صحیح ہے. یہ رجسٹرڈ ہو گیا. اب نیکسٹ ٹائم کسی کو گالی دے گا نا, تو وہ اس کو ریمائنڈ کرائے گا, تم نے تھپڑ مارا تھا, اب بھی مارو, پھر مارے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے, تو یہ عادت ایسے ہی ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہاں رجسٹریشن ہو جاتی ہے, میمورائز ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ عمل کیا تھا تو یہ عمل ہوا. صحیح ہے. اس نے گالی دی تھی تو میں نے تھپڑ مارا تھا, تو ہر دفعہ تھپڑ مار دیتا ہے. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے, یہ ہمیشہ کمزوروں پہ یا برابر والوں پہ آتا ہے غصہ. بالکل ایسا ہی. طاقتور پہ غصہ نہیں آتا. باس کے سامنے آپ چلے جائیں, باس آپ کو برا بھلا کہے, گالی بھی دے دے, آپ سر جھکا کے سنتے رہتے ہیں. غصہ آ رہا ہے. آپ لوگوں کے سب کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے, دل میں بڑا پس و پیش, دل چاہ رہا ہے کہ باس کو یہیں سے گلے سے پکڑ لیں, لیکن نہیں کرتے. آپ قابو رکھتے ہیں. یہی قابو رکھنے کا حکم ہے کہ آپ کمزوروں کے سامنے بھی اپنے آپ کو قابو رکھیں. یہ نہیں کہ صرف وہ طاقتور ہے, چونکہ وہ آپ کے نوکری کے در پہ ہو جائے گا, آپ کو نقصان پہنچا دے گا, اس لیے آپ باہر نکلتے ہیں اور پھر جا کر کے گالیاں دیتے ہیں آپ. ایسے ہی ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. تو دیکھیے اس کا آسان طریقہ دوا بھی ہے. جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بالکل اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کو دوا کی سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کو دوا بھی دیتے ہیں. باقی ان کو کچھ ہدایات دیتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں یہی باتیں کہ غصے پہ قابو پایا جا سکتا ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, تھوڑا عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسا ہے کہ جہاں آپ کو غصہ آئے وہ جگہ آپ فوراً تبدیل کر دیں. صحیح ہے. اس جگہ پہ نہیں رکیں. جب آپ اس جگہ پہ نہیں رکیں گے تو غصہ کرنے جس پہ کرنا ہے وہ شخص ہی نہیں رہا, تو غصہ ہی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ایک سیکنڈ تھاٹ آئے گا, تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم نے رسپانس کیا دینا تھا. پھر آپ پانی پینے کے کہا جاتا ہے کہ پانی پی لیں. جب آپ پانی پیئیں گے جا کر کے, تو آپ کو رسپانس کا ٹائم مل جائے گا.
वजू कर लें, रिस्पॉन्स का टाइम मिल गया, नहा के आ जाएं, रिस्पॉन्स का टाइम मिल गया। तो ये जो बात बताई गई है उसका मकसद यही है कि आपको रिस्पॉन्स का टाइम मिले, आप रिएक्ट ना करें। रिएक्शन करने में टाइम नहीं लगता, इधर गाली दी उधर थप्पड़ मारा, ठीक है, इधर गाड़ी टकराई उधर निकले और एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया। इसलिए थोड़ा सा देर गाड़ी में बैठे रहते और सोचते एक लम्हे को, क्या ये शख्स मेरी गाड़ी को मारने के लिए निकला था? नहीं, ऐसा नहीं था। वो भी यही सोच ले तो आकर के एक दूसरे से कहेंगे सॉरी भाई सॉरी, आपका नुकसान तो नहीं हो गया, अगर नुकसान हो गया तो मैं पूरा करता हूँ। दूसरा कहेगा नहीं भाई चलें बात बराबर हो गई, बस यही किस्मत का लिखा था, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। ये तरीका होता है। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, और जब बात करो तो हुस्न के साथ बात करो। सही। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया और बहुत तवील जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को जितने सवालात मैंने आपसे किए और आपने उसका जवाब दिए, हमारे नाज़रीन को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने डॉक्टर साहब ने बातें बताई वो क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई अभी भी सवाल आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।